जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं मुनव्वर जहां साहिबा और कनाडा से हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप लोग और मौलाना गिल और उनके काफिले की आने की बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ आपको और उन शहीदों पर अफसोस कर रही हूँ। और रोजाना आप लोग कुरान शरीफ से कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो मैंने कुरान शरीफ के ऊपर ही लिखा है तो मैं सुना रही हूँ। बस दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नुज़ूल वही इलाही का है समर कुरान। नुज़ूल वही इलाही का है समर कुरान। नबी के कल्ब पे उतरा है मुतबर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की याद में आंसू बहा रही हूँ मैं, बनी हुई है मेरी आज चश्मे तर कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फैज़ से इंसानियत के नाते से, खुदा के फैज़ से इंसानियत के नाते से है सायादार जमाने पे एक शजर कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहीं तलावत कुरान जब भी सुनते हैं, कहीं तलावत कुरान जब भी सुनते हैं, दिखाई देता है हमको नजर नजर कुरान। वाह वाह। जमीन और आसमां और बहर की भी वसत से, जमीन और आसमान और बहर की भी वसत से बहुत ज्यादा है रब का ये मोतबर कुरान। वाह वाह। कोई मिसाल नहीं जिसकी कोई और किताब, कोई मिसाल नहीं जिसकी कोई और किताब है अहले हर दो जहां का वो राहबर कुरान। अता किया है कलाम अपना हमको अल्लाह ने, अता किया है कलाम अपना हमको अल्लाह ने, है एहसान हम पे मुनव्वर ये पुरअसर कुरान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सबको सलामत रखे और बहुत खुशियाँ दे अल्लाह ताला। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और सेहत से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कॉल को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसी भाई अगर 1 मिनट दें तो मैं इजाजत दें तो मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी 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 नखबे बिल्कुल। अभी एक भाई साहब ने फोन किया था ब्रेक से पहले, तो वो सिस्टम की बात कर रहे थे। तो मौसी भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो आज तक जो अब तक देखा है कि वो एक मैं अक्सर हदीस पेश करता रहता हूँ आपको कि रसूल पाक के पास फरिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा कि पाक रसूल से पूछो जाके वहाँ के आपको इल्म चाहिए या दौलत चाहिए। तो रसूल पाक ने कहा कि कल आना। दूसरे दिन दोबारा आया तो पूछा जी अल्लाह ने भेजा, तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि अगर आप दौलत कहते तो जमीन के जितने पहाड़ थे सोने के बना के आपके पेश कर देते। इसका मतलब है कि इल्म जो है वो नबियों और इमामों की मिरास है और जो दौलत है वो फरौनों की मिरास है। आप देख रहे हैं ये बात है कि आप जरा इस पे थोड़ा सा इस नुक्ते पे गौर करके मुझे आप थोड़ा सा इसमें बाद में बताना होगा आपने कि जहाँ जहाँ पे फरौनियत है, जहाँ जहाँ पे शहनशाहियत फरौनियत की शक्ल में मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दौलत की भी फरामानी है, पेट्रोल भी है, सोने की कानें भी हैं, इतना कुछ है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बताएं कि उन्होंने कुछ साइकिल का भी कोई एक पुर्जा बनाया अभी तक अपने मुल्क में, इसलिए कि वहाँ पे फरौनियत है और फरौन जो है वो दौलत की मिरास है। तो किसी मुल्क का बताएं कि किसी ने कोई बनाया हो, लोगों से जहाज भी खरीदते हैं, लोगों से टैंक भी खरीदते हैं, लेकिन अपने मुल्क में वो साइकिल का पुर्जा भी नहीं बना पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस जहाँ जहाँ पे भी फरौनियत बैठी हुई है वहाँ वहाँ पे आपको इल्म नहीं मिलेगा। और इल्म वहाँ ही मिलेगा जहाँ पे आले मोहम्मद के, जहाँ पे बाबे इल्म के मानने वाले मौजूद होंगे, जो इल्म मांगते हैं और जो इल्म मानते हैं और जो इल्म हासिल करते हैं, और जहाँ उन्हें पता कि इल्म हमें मिलता है। उसकी मिसाल मैं थोड़ा सा दूर जाऊं तो आप देखें कि ईरान भी आपके सामने है, वहाँ पे जहाज भी बनने शुरू हो गए, आबदोजें भी बन गई, तालीमी मयार भी बढ़ गया, हर चीज वहाँ पे आपको मिलेगी। इसलिए कि जिन्होंने इल्म हासिल करना वो उस दर से मांगते और इल्म हासिल करते हैं। और जहाँ पे सिर्फ फरौनियत है वहाँ पे वो साइकिल का एक पुर्जा भी नहीं बना सके, वो लोगों के असले पे बैठे हुए हैं और लोगों के असले खरीद कर अपने लोगों को मारने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए सिस्टम तब्दील उसी वक्त हो सकता है इस्लाम का भी, जब तक ये फरौनियत खत्म नहीं होगी, जब तक इन फरौनों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक इन मुल्कों में इस्लाम के अंदर तालीम हासिल करने का कोई मौका आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सही फरमाया। देखिए जहाँ पर दोहरे तालीम की बात हो रही है तो
بالکل ہے، اور پاکستان میں تو اس کی کئی لیئرز دیکھی جا سکتی ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو علی موسی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے ہو رہا سسٹر. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، اور مجھے اسلام آباد والے نقوی صاحب بہت مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو وہ ان کی اللہ کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کیا ہے، تو ان کی پوری کوشش کی جائے اور ان کی تیمارداری کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. یہ حکومت کا فرض ہے. مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اپنا رول کتنا ادا کیا ہے. آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میری بہن. حالت جنگ میں تعلیم دی گئی ہے. حالت جنگ میں ہمارا حال کیا ہے؟ وزیر اعظم آ رہے ہیں، اسکول میں چھٹی. فلانا منسٹر آ رہا ہے، اسکول میں چھٹی. دوسرا معیار کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کے اور منسٹروں کے حکومت کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. کیوں کہ وہاں پہ بہت اچھی اعلیٰ تعلیم ہے، سیکیورٹی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، بچوں کو چیئر ملتی ہے، ان کو پروٹوکول ملتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں. محمد علی کے بچے اس کے اسکول میں ساتھ بینچ بھی بنی ہوئی ہے، گدے بھی ہیں، اور وہاں پہ چھت بھی نہیں ہے اور ٹیچر بھی نہیں ہے. اور ٹیچروں کی حالت یہ ہے کہ میں لیاقت اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا ہمارے نقوی صاحب کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ اسلامیت کا ایک سوال کسی نے پوچھا کہ جنگ جمل کہاں ہوئی تھی، تو اس میں مجھے اپنے اسلامیت کے ٹیچر یاد آ گئے. سرگودے میں ہم جا رہے تھے میچ کھیلنے کے لیے فٹ بال کا اسکول کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچر تھے اسلامیت کے ماسٹر سالوی صاحب، مجھے ابھی تک ان کا نام یاد ہے. وہ ہمارے ساتھ تھے. بس میں ہم بہن بیٹھ گئے. جیسے ہی بس میں بیٹھے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بس میں یا گانا لگا دیتے ہیں یا قوالی لگا دیتے ہیں. اس نے قوالی لگا دی، نصرت فتح علی کی قوالی تھی، اور وہ ہمیں کیا پتا تھا، ہمارے جو ٹیچر تھے اسلامیت کے ان کو حال پڑ گیا. بس میں ساری بس خالی ہوگی کہ اس کو 10 آدمی پکڑنے والے تھے کہ بعد میں قوالی بند کی تو وہ ٹیچر صاحب کچھ وہ تھمے. یعنی کہ ہمارے ٹیچروں کا بھی جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ٹیچر ہم رکھ رہے ہیں بچوں کو تعلیم دینے والے ہیں ان کا بھی معیار کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن حالت جنگ کی جس کی میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان 10 آدمیوں کو تعلیم دو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو یہ ہمیں حکمرانوں کو سوچنی. اور بھٹو صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے، یہاں پہ ایک میرا دوست ہے مسجد میں آتا ہے، وہ پائلٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر بھٹو صاحب تعلیم کا جو ہے نا وہ یہ بسوں کا آنا جانا فری نہ کرتے، یہ ہمیں کارڈ نہ دیتے، یقین جانیے کہ آج میں اپنے گاؤں میں کسی جاگیردار کے انڈر کام کر رہا ہوتا، مجھ کا مظاہرہ ہوتا. بھٹو صاحب کو وہ سلام پیش کرتا ہے. آج وہ پائلٹ ہے. یقین جانیے کہ وہ اس نے کورس کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں مسجد میں کہ وہ اس کو جاب مل جائے. وہ اس نے اپنا ایگزام میرا پاس کر لی ہیں. وہ بھٹو صاحب کا سلام پیش کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران میری بہن، انہوں نے ان کا جو دورہ معیار ہے، انہوں نے یہ تماشا لگا رہا ہے پاکستان میں. فیصل صالح حیات کہاں سے پڑھ کے گیا ہے؟ لندن سے پڑھ کے گیا ہے، اور اس کے اپنے جہاں پہ وہ اس کی جاگیر ہے اس ایریا کی حالت دیکھ لیں کہ اس کے سکول کے اندر اور اس کے مزارے اور اس کے جو انڈر بچے ہیں مزارے کے بچے، ان کو الف بے تک نہیں پڑھنی آتی. ٹھیک ہے، فیصل صالح یہاں سے پڑھ کے گیا، اس کا دورہ معیار دیکھ لو کہ اللہ کے بندے تجھے رب نے پیسہ دیا اور حکومت پاکستان کی جو اپنے پاکستان کے ٹیکسوں پہ پل کے یہاں سے پڑھ کے تعلیم حاصل گئے، کم سے کم اپنے ہی گاؤں میں چھوڑ دے پاکستان کو، تو اپنے ایریا کے اندر تو کسی ایک کا نام اسپیسیفائی وہ نہیں ہے کہ اس میں تو سبھی شامل ہیں، کوئی ایک خالی ایک فیصل صالح حیات کا خالی. میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے مثالیں دے رہا ہوں کہ جس سے وہ کیا کہتے ہیں، میں پورے پاکستان کے سسٹم کو کہہ رہا ہوں. اس سسٹم کا میں ایک نشانہ نہیں بناتا، میں جب ایک کی بات کرتا ہوں، وزیر اعظم کی بات کرتا ہوں تو سب کی بات ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو وی پی آئی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے اس سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. بھٹو صاحب نے جو پالیسی بنائی تھی تعلیم کے لیے اس کو بنانا پڑے گا، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. ادروائز
یہ تماشا جو لگا ہوا ہے پاکستان میں سرمایہ دار کا اور جگیردار کا، جس نے ہم کو غلام بنا دیا اور ہم کو اپنا تعلیم سے بہت دور کر دیا ہے، جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بیسک تعلیم جس سے ہمارا معیار بلند ہونا، جس سے ہمیں سے روشنی نکلنی تھی، جس سے ہم نے آگے کی طرف چلنا تھا، جس کے لیے مولا کائنات نے ہم کو جو میسج پہنچائے تھے، اس کے اوپر نہ تو حکمران وزیر اعظم نے ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا، اور جو مدرسے ہیں انہوں نے بھی عمل نہیں کیا، انہوں نے بھی قال اللہ قال اللہ قال اللہ قال اللہ دیٹس اٹ، یقین جانی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے سائنس کی طرف توجہ دی، اس نے اپنا کوئی اچھی اس کی طرف بچوں کو جانے نہیں دیا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں تک ہم پڑھتے آ رہے تھے، آج تک ہمارے کانوں میں آواز تھی علی بھائی کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان دینا حرام ہے، یہ فتویٰ تھا جی ہاں ہند کے اندر، اور جو آج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گھڑی دیکھنا بھی حرام چاہتا، پھر وہ بات اور بہت ساری چیزیں تھیں، فتویٰ تھا کہ جی لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان دینا حرام ہے، تو انہوں نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ستیہ ناش ہے، خدا کے لیے اللہ کے بندو، یہ جو تماشا ڈیلی بیسس پہ لگا رکھا ہے کہ یہ اگر آج نواز شریف اپنے بچے اپنے پوتیاں پوتیوں کو کہتا کہ دیکھو سرکاری اسکولوں میں جاؤ کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں، میں جو کروں گا وہ عوام نے کرنا ہے، میں اگر آلو کے ساتھ اگر ہمارے پاس روٹی نہیں ہے تو میں روٹی کے اوپر اچار رکھ کے، اس کے اوپر گنڈا رکھ کے یا گڑ رکھ کے، جس طرح مزدور کھاتا ہے میں کھا لوں گا، کیونکہ اگر میں کھاؤں گا تو وہ عوام بھی اس طرح چلے گی۔ ہمارے پرائم منسٹر کے خرچے، اس کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، اس کی جائیدادیں دیکھ لو، تو ہم تعلیم کا معیار کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ یہ تماشا کس سے، یہ ڈگڈگی صبح سے لے کے شام تک بجتی ہے، ہم کیا یہ تماشا روز دیکھیں گے؟ یہ تماشے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے یہاں پہ لندن میں چینج آ چکی ہے، لیبر کا نیا لیڈر جو آیا ہے، اور یہ جو تماشا لگایا ہوا تھا یہ سرمایہ دار نے، اس سرمایہ دار کے تماشے کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لندن میں ایک شمع جلی ہے، اور یہ جیمین جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اسی شمع کو لے کے پوری دنیا میں جب پھیلے گی، تو یہ جو نواز شریف ہے، جو اس کے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے دوہرا معیار کیا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی سرمایہ دار انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور معیار ہے اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور معیار ہے، تو یہ ستیہ ناش اوپر سے لے کے نیچے تک ہے۔ تو آپ کے ٹی وی سے یہی ہے کہ میں لاسٹ بات یہ کر رہا تھا، مجھے ایک بڑی اچھی میری بہن نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ ہمارا کوکنگ کا پروگرام شروع ہو رہا ہے، وہ مجھے یقین جانیے میں آپ کا آدھا پروگرام جو ہے میں کچن میں برتن صاف کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ سن رہا ہوں، تو آدھا پروگرام میں پھر میں آپ کے دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، تو میں فوراً ہی جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے وہاں پہ برتن چھوڑے، سیدھا ٹی وی کے سامنے آیا، اپنی بہن کی بریکنگ نیوز سنی کہ ہمارا کوکنگ پروگرام شروع ہونے لگا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ جو چمچے آپ یوز کرتے ہیں نا بیٹی کہ ایک چمچہ یہ ڈالو، ایک چمچہ یہ ڈالو، اس کو چٹکیوں میں لے کے آنا ہے، جیسے ہی پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایسا پروگرام بنائیں گے کہ دنیا اس پروگرام کو بار بار اور انتظار کرے گی کہ ٹی وی پہ کوکنگ پروگرام ہے۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی اور میری بہن، مجھے ٹائم دینے کا، ہمیں دعا ہے کہ یہ تماشا ختم ہو، یہ سرمایہ داری سسٹم ختم ہو، نواز شریف کے بچے گورنمنٹ اسکول میں جائیں اور ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ میری بہن، ٹائم دینے کا، جزاکم اللہ خیر۔ جی کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر مولا جی بیٹا، آنٹی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ہیں آپ؟ جی آنٹی۔ جی بیٹا آج کیا آپ قصیدہ سنائیں گی؟ جی آنٹی ہم قصیدہ سنانا بسم چاہتے اللہ ہیں۔ کیجیے پھر۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے
تن کی میں کیا اور میری حقیقت بھی کیا ہے تنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت بھی کیا ہے تنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی آدم کے نالائق لڑکے تمہارے پیغمبر کو ناراض کر کے آدم کے نالائق لڑکے تمہارے پیغمبر کو ناراض کر کے کہاں تو خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی کہاں تو خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کی سبھی حرم پیغمبر نے روکا کہ ہو بعد میں کسی کو نہ دھوکا سبھی حرم پیغمبر نے روکا کہ ہو بعد میں کسی کو نہ دھوکا کوئی غیر بھی اب نہ آئے گا اس میں کہ مقصود ہے یہ رضا پنج تن کی کوئی غیر بھی اب نہ آئے گا اس میں کہ مقصود ہے یہ رضا پنج تن کی بتا بلا عبادت کہاں ہے عبادت کی جا روح رواں ہے بتا بلا عبادت کہاں ہے عبادت کی جا روح رواں ہے یہ دے گانے روزے نماز تو لائے کہاں بھول آئے ملا پنج تن کی یہ دے گانے روزے نماز تو لائے کہاں بھول آئے ملا پنج تن کی عمر گئے کوئی بھی گزرا ہو گیا ہے تو پھر اس عمر کی یقیناً ادا ہے عمر گئے کوئی بھی گزرا ہو گیا ہے تو پھر اس عمر کی یقیناً ادا ہے مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی مؤدب نہ کرنا خدا پنج تن کی مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی مؤدب نہ کرنا. جی بیٹا شکریہ. ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جی ایک آخری کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں خصوصاً فکر کر رہا ہوں. میں آخری منٹوں میں معذور رہا ہوں. مثلا میں متوجہ رہا ہوں آپ کا جواب کا ٹاپک دورہ تعلیمی معیار. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان کی جان بچانے کی حدیثیں اقوال اور دوسری ذمہ داریاں مگر عملاً ہم کلاشنکوف اٹھاتے ہیں اور اسکولوں میں جا پہنچتے ہیں. دورہ تعلیمی معیار یہ ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ. تعلیم تو اس کی ہے لیکن کچھ باقی نہ چھوڑو. عملی طور پر ایسا
دورہ تعلیمی معیار 1 ووٹ 1 آدمی مگر جعلی حکومتیں اور 5-5 سال گزار جائیں. یہ دورہ تعلیمی معیار ہے کہ ڈاکٹر مریض کو بچانے کے بجائے اپنی فیسوں کے لیے دوڑ بھاگ کرے اور نقلی دوائیاں بیچے. دورہ تعلیمی معیار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کا درس تو دیتے ہیں مگر سرے لوگ قتل ہوتے ہیں. 45 منٹ تک ایک آدمی سڑک پر پڑا رہا جسے دہشت گردوں نے گولیاں ماری تھی, خون بہ گیا, مردہ رہ گیا, لیکن کوئی آدمی وہاں اس کے لیے 1 منٹ کے رکا نہیں. پولیس کو اطلاع دینا چاہیے. ہمارے سیاستدان, پولیس, ڈاکٹر, مؤثر, عدلیہ, تعلیمی ادارے کیا حل ہے؟ ہم کس طرف جا نکلے ہیں؟ سب کا سب آگے کا آگاہ بگڑا ہوا ہے. دورہ تعلیمی معیار یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ کچھ کرتے ہیں, پریکٹس کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوگلی پالیسی سے نجات بھی دے اور ہم سیدھی راہ پہ قائم دائم رہیں. دعا میں یاد رکھیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اب ہم کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کر کل پھر آپ ہی ہم حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے مزید اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. اور جو ہمارے کالرز کال ان کی شامل نہیں ہو سکی انشاءاللہ ان سے کل بات چیت کریں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے. آج کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.